बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त उम्र एक ऐसा मसला है जो मुसलमान दुनिया के अंदर भी एक दीनी और इखलाकी बहस है और गैर मुस्लिमों की जानिब से भी तनकीद का मौजू। कुछ उलमा हजरात हज़रत आयशा की रिवायात में बयान की गई कम उम्र को बुनियाद बनाकर चाइल्ड मैरिज का दिफा करते हैं और उन कवानीन के खिलाफ दलील देते हैं जो शादी के लिए कोई भी मिनिमम उम्र मुकर्रर करते हैं। इसके बरक्स इस्लाम के नाकदीन इसी मसले को यूज़ करके इस्लाम की इखलाकी तालीमात पर सवाल उठाते हैं। आम तौर पर यह अकीदा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल। मगर सवाल ये है कि क्या ये तारीखी तौर पर दुरुस्त बात है? तो आए शुरू करते हैं। हम 4 बुनियादी नुकात को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम वो सबसे मजबूत दलील देखेंगे जो ये साबित करती है कि हज़रत आयशा की उम्र शादी के वक्त तकरीबन 15 या 16 साल थी और रुखसती के वक्त तकरीबन 18 से 19 साल के करीब थी। इसके बाद हम इस्लामी तारीख से मज़ीद सबूत पेश करेंगे जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हज़रत आयशा की उम्र आमतौर पर मशहूर 6 और 9 साल वाली उम्र से काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम ये समझेंगे कि ये गलत फहमी पैदा कैसे हुई और ये अकीदा इतनी सदियों तक बग़ैर सवाल उठाए क्यों कायम रहा। और आखिर में हम चाइल्ड मैरिज की सपोर्ट में पेश की जाने वाली कुरान की सूरह तलाक आयत 4 का मतलब डिटेल से एनालाइज करेंगे और साथ ही कुरान की एक और आयत भी देखेंगे जो वाज़े तौर पर चाइल्ड मैरिज के तसव्वुर को रद्द करती है। साथ ही हम इस सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या हुकूमतें निकाह की कोई मिनिमम उम्र मुकर्रर कर सकती हैं या नहीं। अब आइए हम इस्लामी तारीख से उस वाज़े तरीन सबूत को देखते हैं जो ये साबित करता है कि हज़रत आयशा की निकाह के वक्त उम्र 6 साल नहीं बल्कि 15 से 16 साल थी और रुखसती के वक्त उनकी उम्र 9 साल नहीं बल्कि 18 से 19 साल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 595 ईस्वी में पैदा हुई। हम ये कैसे जानते हैं? इसलिए कि मशहूर इस्लामी मौरख इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि हज़रत अस्मा की वफ़ात 692 ईस्वी में 100 कमरी सालों में हुई जो तकरीबन 97 आम साल या शमसी साल बनते हैं। इसका मतलब 692 माइनस 97 बनता है 595 ईस्वी। ये है हज़रत अस्मा की पैदाइश का साल। एक और जय्यद इस्लामी मौर्रख अल-दहाबी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने 622 ईस्वी में मदीना हिजरत की और हज़रत अस्मा हिजरत के वाक़े से 27 साल पहले पैदा हुई। जब हम 622 में से 27 को माइनस करते हैं तो नतीजा आता है 595 जो दोबारा इस बात की तस्दीक करता है कि 595 ईस्वी हज़रत अस्मा की विलादत का साल है। इसके अलावा बहुत से मोतबर इस्लामी मौरख जैसे इब्ने कथीर, इब्ने हजर अस्कलानी और अल-दहाबी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हज़रत अस्मा हज़रत आयशा से उम्र में 10 साल बड़ी थी। अब आप खुद ये आसान मैथ कीजिए। हज़रत अस्मा 595 ईस्वी में पैदा हुई और वो हज़रत आयशा से 10 साल बड़ी थी। तो इसका मतलब कि हज़रत आयशा 605 ईस्वी में पैदा हुई। 595 प्लस 10 इक्वल्स 605 ईस्वी। 605 ईस्वी में पैदा होने का साफ, सादा और वाज़ेह मतलब ये है कि जब 620 ईस्वी में उनका निकाह हुआ तो वो तकरीबन 15 से 16 साल की थी और 623 ईस्वी में जब उनकी रुखसती हुई तब वो तकरीबन 18 से 19 साल की थी। अब आइए इस्लामी तारीख से मज़ीद दलाइल देखते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि शादी के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 और 9 साल से बहुत ज़्यादा थी।
اسلام کے اولین اور مشہور تاریخ نگاروں میں سے ایک الطبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بچے، جن میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں، 610 عیسوی سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ کی پیدائش 609 عیسوی میں بھی مان لی جائے تو بھی 623 عیسوی میں رخصتی کے وقت ان کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال بنتی ہے، 9 سال بالکل بھی نہیں۔ ابن ہشام اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب 619 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ایک صحابیہ خولہ بنت الحکیم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمدردانہ مشورہ دیا کہ آپ کو ساتھ اور سہارے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، ایک ایسی خاتون جو آپ کے گھر کو سنبھالے تاکہ آپ اپنی پیغمبرانہ مصروفیات پہ پوری توجہ دے سکیں۔ انہوں نے 2 نام پیش کیے، حضرت سودا بنت زماں جو اس وقت بیوہ تھیں، اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر۔ اس وقت حضرت محمد کے گھر میں خود ان کی نوجوان بیٹیاں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 14 سال کی تھیں۔ اب ذرا خود سوچئے، کیا خولہ بنت الحکیم یہ مشورہ دے سکتی ہیں کہ ایک 6 سال کی چھوٹی بچی گھر سنبھالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بنے جب ان کے گھر میں خود ان کی ٹین ایج بیٹیاں موجود تھیں؟ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے۔ البتہ خولہ بنت الحکیم کی یہ تجویز بالکل درست ثابت ہوتی ہے اگر ہم پہلے دیے گئے ثبوتوں کی روشنی میں یہ مان لیں کہ حضرت عائشہ اس وقت 5 یا 6 سال کی ایک چھوٹی بچی نہیں بلکہ تقریباً 15 یا 16 سال کی نوجوان اور باشعور خاتون تھیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور معتبر سیرت نگار ابن اسحاق، جن کا کام ابن ہشام نے آگے نقل کیا، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بہت شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، اس وقت جب تقریباً 18 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وقت تھا جب صرف 18 لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ جب ہم اسلامی تاریخ کے بنیادی سورسز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے دوسرے سال یعنی تقریباً 611 عیسوی میں 20 سے 50 افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت عائشہ بھی انہی میں شمار ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اسلام 611 عیسوی کے قریب قبول کیا۔ ابن ہشام نے اس موضوع کے ایک اور پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے، جس سے مزید تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کے اسلام قبول کرنے کا سال 611 عیسوی ہی تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اسی وقت اسلام قبول کیا جس وقت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائی اسلامی مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے اسلام حضرت ابو بکر کی دعوت پر تقریباً 610 یا 611 عیسوی میں قبول کیا۔ تو اسلامی سورسز کے مطابق حضرت عائشہ نے اسلام تقریباً 611 عیسوی میں قبول کیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ سوچنے کا ہے۔ اگر حضرت عائشہ واقعی 620 عیسوی میں نکاح کے وقت صرف 6 سال کی تھیں تو ان کی پیدائش کا سال 614 عیسوی بنتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی 614 عیسوی میں ہی پیدا ہوئی تھیں تو 611 عیسوی میں اسلام قبول کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تاریخی دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ 620 عیسوی میں نکاح کے وقت حضرت عائشہ تقریباً 15 یا 16 سال کی تھیں۔ اس حساب سے 611 عیسوی میں ان کی عمر تقریباً 6 یا 7 سال بنتی ہے۔ یہ اگرچہ اب بھی ایک چھوٹی عمر ہے مگر پھر بھی اتنی ضرور ہے جس میں اسلام کے پیغام کو سمجھا جا سکے اور قبول کیا جا سکے، خاص طور پر ایک ایسے گھرانے میں جو پہلے سے ہی اسلام سے گہری وابستگی قائم کر چکا تھا۔ حضرت عائشہ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ جب قرآن سورہ 54 آیت 46 کا نزول ہوا تو میں ایک جاریہ تھی۔ سورہ 54 قرآن کی ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مورخین کے مطابق اس سورت کی آیت 46 کا نزول 617 عیسوی میں ہوا۔
اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ اس روایت میں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ 617 عیسوی میں اس آیت کے نزول کے وقت ایک جاریہ تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاریہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قدیم عربی زبان میں جاریہ کا لفظ عام طور پر ایک نوجوان لڑکی کے لیے استعمال ہوتا تھا جو ابھی غیر شادی شدہ ہو اور پوری طرح بالغ نہ ہوئی ہو لیکن بچپن کے دور سے نکل چکی ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے خود کہا کہ 617 عیسوی میں جب قرآن کی سورت 54 آیت 46 نازل ہوئی تو وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو بلوغت کے قریب تھی۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر 620 عیسوی میں شادی کے وقت حضرت عائشہ صرف 6 سال کی ہوتی تو 617 عیسوی میں ان کی عمر صرف 3 سال بنتی ہے، جو اتنی چھوٹی ہے کہ انہیں جاریہ کہنا ناممکن ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ 620 عیسوی میں شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 15 سال تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 617 عیسوی میں ان کی عمر تقریباً 12 یا 13 سال ہوگی، جو بالکل قدیم عربی لفظ جاریہ کی ڈیفینیشن کے عین مطابق ہے۔ یہ تمام ابتدائی تاریخی دلائل نہ صرف 6 اور 9 سال والی مشہور روایت کو چیلنج کرتے ہیں بلکہ ایک ایسی ٹائم لائن بناتے ہیں جو تاریخی طور پر زیادہ مستحکم اور معقول ہے۔ حدیث کی اہم کتابوں میں 2 روایتیں ملتی ہیں جہاں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے۔ کچھ لوگ تمام تاریخی ثبوتوں کو صرف اس دلیل کی بنا پر رد کر دیتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رسول اللہ کے سامنے گڑیوں سے کھیل رہی تھیں تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے مطابق صرف چھوٹی بچیاں ہی گڑیوں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں۔ لیکن یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ سے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنی نوجوانی کے دور تک گڑیوں سے کھیلنے کا شوق جاری رکھا۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں ان کی گڑیوں کا مجموعہ پڑا تھا جس میں ایک پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ یا تو غزوہ تبوک سے واپس آنے پر ہوا یا پھر غزوہ خیبر کے بعد۔ یہ بہت امپورٹنٹ کلو ہے کیونکہ اس روایت کے مطابق یہ واقعہ یا تو غزوہ تبوک کے فوراً بعد ہوا یا غزوہ خیبر کے بعد۔ اب اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ 6 اور 9 سال والی روایت درست ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 628 عیسوی میں غزوہ خیبر کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 14 سال بنتی ہے اور 630 عیسوی میں غزوہ تبوک کے وقت ان کی عمر 16 سال بنتی ہے۔ یعنی اگر 6 اور 9 سال کی عمر والی بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صرف بچپن میں ہی نہیں بلکہ اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں بھی گڑیوں سے کھیلتی رہیں۔ لیکن ہم اس ویڈیو میں بہت مضبوط تاریخی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ کی نکاح کے وقت عمر تقریباً 15 یا 16 سال تھی، جس سے اصل تصویر یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ کا گڑیوں سے کھیلنے کا شوق 20 سے 25 سال کی عمر تک یعنی ارلی ٹو مڈ 20s تک جاری رہا۔ اب یہاں ناقدین یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان کیسے 20 یا 25 سال کی عمر میں گڑیوں سے کھیل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے۔ حضرت عائشہ کا جوانی کی عمر میں گڑیوں سے کھیلنا کوئی عجیب بات نہیں۔ آج کے دور کی ریسرچ اور سرویز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سے افراد اپنی جوانی بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر میں گڑیوں اور ایکشن فگر سے کھیلنے کا شوق اور دلچسپی جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، یہ خیال کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، حدیث لٹریچر میں چند ہی روایات پر مبنی ہے جو گنتی کے کچھ راویوں سے آتی، اور یہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ روایات گھڑی ہوئی ہیں یا پھر یہ روایات جھوٹی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی؟ اس کا جواب عربی نمبرز کے بولنے کے
طریقے میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے اس بات کو سمپل طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اردو میں 16 یا 19 کو ایک لفظ میں کہا جاتا ہے، یعنی 16 یا 19، لیکن عربی میں ان نمبرز کو 2 الگ لفظوں میں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 16 عربی میں ستتا عشر بولا جاتا ہے۔ ستتا کا مطلب 6 اور عشر کا مطلب 10۔ اسی طرح 19 تسعتا عشر ہے۔ تسعتا کا مطلب 9 اور عشر کا مطلب 10۔ یعنی عربی کے اندر یہ نمبرز ایسے بولے جاتے ہیں جیسے بالفرض اردو میں 16 کو ہم کہیں 6-10 یا 19 کو کہیں 9-10۔ اب حضرت عائشہ کے معاملے میں ہوا کیا، اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک سادہ سی مثال دیکھتے ہیں۔ سوچیے اگر کوئی کہتا ہے کہ فرانس نے فیفا ورلڈ کپ 98 میں جیتا، تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں 1998 کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ 98 قبل مسیح یا 98 عیسوی کی، کیونکہ 19 کا حصہ سیاق و سباق سے بولنے والے اور سننے والے دونوں پر پہلے ہی سے واضح ہے۔ یہی چیز حضرت عائشہ کی عمر کے معاملے میں ہوئی۔ جب ابتدائی زمانے کے راویوں نے ان کی عمر کا ذکر کیا تو انہوں نے صرف 6 یا 9 کا لفظ بولا، یہ سمجھتے ہوئے کہ باقی کا نمبر یعنی 10 کا حصہ، عشرہ کا لفظ سیاق و سباق سے راوی پر بھی واضح ہے اور سننے والے کے لیے بھی۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اسے غلط سمجھا اور 6 اور 9 کے نمبرز کو 10 یا عشرہ کے لفظ کے بغیر صرف 6 اور 9 تک ہی محدود کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس بات کو کہ فرانس فیفا ورلڈ کپ 98 میں جیتا کو بعد والے لوگ اس طرح سمجھیں کہ فرانس فیفا ورلڈ کپ 98 قبل مسیح یا 98 عیسوی میں جیتا۔ حضرت عائشہ کی عمر کا سارا مسئلہ کسی کمزور یا من گھڑت روایت کا معاملہ نہیں، صرف عربی نمبرز کو بولنے کے طریقے سے پیدا ہوئی ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت بار ہوتا ہے کہ کوئی غلط تصور یا عقیدہ صدیوں تک بغیر کسی سوال یا اعتراض کے مانا جاتا رہتا ہے، اور اس پر تحقیق اور غلط عقیدے کی درستگی کا عمل صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس عقیدے پر تنقید سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہزاروں سالوں تک لوگ یہ مانتے رہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے۔ لوگوں نے اس خیال کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ وہ لوگوں کے مشاہدے کے عین مطابق تھا، ایک نارمل بات تھی، کوئی ایکسٹراڈنری کلیم نہیں تھا، اور کسی کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ وہ اس بات کو چیلنج کرے۔ لیکن 14ویں صدی میں کوپرنیکس اور بعد میں گیلیلیو جیسے سائنٹسٹ نے اس تصور پر سوالات اٹھائے۔ ان کے چیلنج کے بعد مزید ریسرچ ہوئی اور آخر کار یہ تصور غلط ثابت ہوا اور اس کی اصلاح کی گئی۔ بالکل ایسی ہی بات حضرت عائشہ کی عمر کے مسئلے کے ساتھ ہوئی۔ قدیم انسانی تاریخ میں چھوٹی عمر کی شادی تقریباً ہر جگہ ایک بالکل نارمل پریکٹس تھی، جیسا کہ روم، مصر، یورپ یا مڈل ایسٹ۔ اسی لیے جب لوگوں نے سنا کہ حضرت عائشہ کی شادی 6 یا 9 سال کی عمر میں ہوئی تو اس وقت لوگوں نے اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی، بلکہ اسلام کے مخالفین نے بھی اس وقت اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس دور میں یہ ایک بہت ہی عام پریکٹس تھی۔ اس ایشو پر تنقید کا سلسلہ بہت قریبی دور میں شروع ہوا۔ غیر مسلم مفکرین نے سب سے پہلے 18ویں اور 19ویں صدی میں حضرت عائشہ کی عمر پر سوالات اٹھائے۔ ان ناقدین میں ہمفری پروڈو اور ولیم موئر شامل تھے۔ جب اس مسئلے پر تنقید سامنے آئی تو بہت سے مسلمان اور غیر مسلم مورخین اور اہل علم نے ان روایتوں کو دوبارہ دیکھا۔ اس تحقیق کے بعد ان میں سے کئی لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت عائشہ کی عمر مشہور 6 اور 9 سال والی روایت سے بہت زیادہ تھی۔ ان مسلمان اہل علم میں نمایاں ترین نام ہیں مولانا محمد علی، علامہ حبیب الرحمن کاندیلوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، حکیم نیاز احمد اینڈ جاوید احمد غامدی، اور غیر مسلم اہل علم میں
MJ وائنسک, میکسیم راڈنسن, کیرن آرمسٹرانگ اور لیزلی ہیزلٹن جیسے نام شامل ہیں۔ کچھ مسلم اسکالرز کا ایک طبقہ یہ موقف رکھتا ہے کہ قرآن چائلڈ میرج کی اجازت دیتا ہے۔ اپنی اس بات کے ثبوت کے طور پر وہ سورہ طلاق یعنی قرآن کے چیپٹر 65 ورس 4 کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو دوبارہ شادی کرنے سے پہلے اسے 3 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب قرآن کی سورہ احزاب یعنی چیپٹر 33 ورس 49 میں ہمیں بتایا ہے کہ ویٹنگ پیریڈ صرف اس صورت میں اپلائی ہوتا ہے جب شادی کنسومیٹ ہوئی ہو، یعنی ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے یعنی میرج کانٹریکٹ ہوا ہے لیکن شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر کوئی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے۔ اس زمانے میں دوسری جسمانی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پریگننسی کا پتہ لگانے کے لیے حیض کو بنیادی طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب یہ ویٹنگ پیریڈ بتایا گیا تو اس آیت میں 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی وہ خواتین جنہیں معمول کے مطابق حیض آتا ہے، دوسری وہ خواتین جو حیض کی عمر سے گزر چکی ہیں اس لیے ان کو حیض نہیں آتا، اور تیسری وہ خواتین جس کو قرآن کہتا ہے کہ انہیں حیض نہیں آیا۔ اب چائلڈ میرج کے کچھ سپورٹرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فریز جنہیں حیض نہیں آیا ان تمام فیمیلز کو انکلوڈ کرتا ہے جنہیں پیریڈز نہیں آتے، یعنی اس میں وہ اڈلٹ خواتین بھی شامل ہوں گی جنہیں میڈیکل ریزنز کی وجہ سے پیریڈز نہیں آتے، اور وہ چھوٹی بچیاں بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی۔ اسی بنیاد پر وہ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ یہ آیات مائنرز کے ساتھ شادی اور حتیٰ کہ میرج کنسومیشن کی بھی اجازت دیتی ہے۔ لیکن جاوید احمد غامدی جیسے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ آیات ان بچیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہی جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچی، بلکہ ان اڈلٹ خواتین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو پیوبرٹی تک پہنچ چکی ہیں لیکن کسی میڈیکل یا دوسری فزیولوجیکل وجہ کی بنیاد پر انہیں پیریڈز نہیں آتے۔ اب غامدی صاحب کی ریزننگ کو سمپل ٹرمز میں سمجھتے ہیں۔ ریزن نمبر 1، قرآن اس آیت میں حیض نہ آنے کے لیے لم یا حزنہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ سکتا ہے لیکن میں اسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عربک میں لم ایمفسس کے ساتھ نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو شدت سے اس کی نفی کرنا۔ لم اور لا کی بحث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آسان اردو کا پیرابل دیتا ہوں۔ لا کے استعمال کا پیرابل اردو میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پوسٹ مین نہیں آتا یا پوسٹ مین یہاں نہیں آتا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پوسٹ مین کے آنے کی توقع نہیں تھی اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ نہیں آتا۔ لم کے استعمال کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پوسٹ مین نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ پوسٹ مین کے آنے کی توقع تھی لیکن پوسٹ مین نہیں آیا۔ قرآن میں بھی ایک اور اگزامپل ملتی ہے جو لم کے استعمال کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں قرآن لم کا لفظ استعمال کرتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ۔ یہاں یہ ایمفسس اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت قرآن کی اس آیت کے مخاطبین یعنی کرسچنز یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کا بیٹا اور باپ ہو سکتا ہے، یعنی ایک دفعہ پھر لوگوں کو کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن تھی اور قرآن اس ایکسپیکٹیشن کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے جب قرآن مینسچوریشن کو لم کے ساتھ نگیٹ کرتا ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مینسچوریشن ایکسپیکٹڈ تھی لیکن نہیں ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت ان عورتوں کی بات کر رہی ہے جنہیں پیریڈز آنے چاہیے لیکن نہیں آئے، نہ کہ ان بچیوں کی جو اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو پیریڈز نہیں آتے اور نہ ہی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ریزن نمبر 2، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی یہ آیت واضح طور پر بالغ عورتوں کو ایڈریس کرتی ہے۔
بچیوں کو نہیں۔ آیت میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے نساء۔ عربک میں نساء کا مطلب بالغ عورت ہوتا ہے، چھوٹی بچی نہیں۔ اگر قرآن کا مقصد ان لڑکیوں کو بھی شامل کرنا ہوتا جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تو وہ جاریہ جیسا لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ جاریہ کا مطلب چھوٹی لڑکیاں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، لیکن قرآن صرف نساء کا لفظ یوز کرتا ہے۔ کچھ اسکالرز جو چائلڈ میرج کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نساء کا مطلب تو ہے اڈلٹ ویمن، بٹ نساء ہر میرڈ فیمیل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ اڈلٹ ہو یا نہ ہو۔ لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہاں نابالغ بچیوں کو انکلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کانٹیکسٹ، لینگویج یا لاجک سے کوئی دلیل لانی ہوگی، اور ان کے مطابق لینگویج، لاجک اور کانٹیکسٹ تینوں کا تقاضا یہ ہے کہ نساء کو اس کے اصل اور واضح میننگ میں سمجھا جائے، یعنی بالغ عورتیں۔ ریزن نمبر 3، یہ آیات اصل میں میرج ایج ڈسکس ہی نہیں کر رہی، یہ طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور یہ سمجھا رہی ہیں کہ پریگننسی کا پتہ کیسے لگایا جائے۔ اس زمانے میں مینسٹرل سائیکل ہی پریگننسی آئیڈینٹیفائی کرنے کا پرائمری طریقہ تھا۔ تو کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ آیات ان خواتین کی بات کر رہی ہیں جو پریگننسی کی ایج میں ہیں اور ان کے بارے میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مائنر گرلز جو پیوبرٹی تک نہیں پہنچی انہیں اس میں شامل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جو لڑکیاں جاب نہیں ڈھونڈ سکیں انہیں گورنمنٹ ماہانہ وظیفہ دے گی، تو کانٹیکسٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میں صرف ان لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جو ورکنگ ایج میں ہیں، نہ کہ چھوٹی بچیوں کی۔ بالکل اسی طرح یہ آیات بھی انہی فیمیلز کی بات کر رہی ہیں جو پریگننسی کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں، نہ کہ چھوٹی بچیوں کی۔ ریزن نمبر 4 is related to Quran and its expectation of age of marriage۔ دنیا کے تقریباً ہر کلچر میں میرج کو اس سٹیج کے ساتھ جوڑا گیا ہے جہاں انسان اتنا میچور ہو کہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے کر سکے۔ قرآن بھی اسی اپروچ کو سپورٹ کرتا ہے۔ سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 6 میں شادی کے لیے موضوع ایج کو اس سٹیج سے لنک کیا گیا ہے جہاں انسان ساؤنڈ اور رسپانسبل ڈیسیژنز لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسلام میں میرج ایک سیریس اور بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے جس کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کا پورا کنسنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اتنے مینٹلی میچور ہوں کہ رسپانسبلٹیز اور کمٹمنٹس کو سمجھ سکیں۔ جب ہم ان تمام پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو سمری یہ نکلتی ہے کہ قرآن چائلڈ میرج کو انڈورس نہیں کرتا۔ یہ میرج ایج کو اس سٹیج کے طور پر دیکھتا ہے جہاں انسان پیوبرٹی سے گزر چکا ہو اور اتنی میچورٹی حاصل کر چکا ہو کہ اچھی ججمنٹ کی ایکسپیکٹیشن اس سے کی جا سکتی ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میرج کے لیے کوئی اسپیسیفک ایج سیٹ نہیں کرتا۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان اتنا میچور ہو کہ اپنی زندگی اور ذمہ داریوں کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکے۔ میچورٹی ہر انسان اور ہر سوسائٹی میں مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے تاریخ میں میرج کی ایج زیادہ تر کلچر اور سوشل نارم سے طے ہوتی ہے، نہ کہ کسی فکسڈ ریلیجس حکم کی بنیاد۔ مثال کے طور پر 1800s تک یورپ اور امریکہ کے کئی حصوں میں میرج کی لیگل منیمم ایج تقریباً لڑکیوں کے لیے 12 سال اور لڑکوں کے لیے 15 سال تھی، جبکہ آج یہ ایجز کافی زیادہ ہے۔ اگر گورنمنٹس کو یہ محسوس ہو کہ بہت کم عمری میں شادیاں سوسائٹی میں پرابلمز پیدا کر رہی ہیں تو وہ ڈیموکریٹک طریقے سے اس معاملے میں لیجسلیشن کر سکتی ہے، اور یہ اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن ایسی لیجسلیشن ایک بلینکٹ لا نہیں ہونا چاہیے جو ہر
جگہ اور ہر کلچر پر بالکل ایک ہی طرح سے نافذ ہوں، بلکہ اسے مختلف کلچرز اور سوسائٹی کی ویلیوز اور ڈفرینسز کو سمجھنا چاہیے، انہیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ساری بات واضح ہو چکی ہوگی۔ جب ہم تمام ثبوتوں کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 620 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت تقریباً 15 یا 16 سال تھی، اور 623 عیسوی میں رخصتی کے وقت ان کی عمر 18 سے 19 سال تھی۔ عمر کے حوالے سے جو کنفیوژن پیدا ہوئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ عربی زبان میں نمبرز بولنے کا انداز کبھی کبھی ایسی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ قرآن بچوں کی شادی کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایسی آیات موجود ہیں جو چائلڈ میرج کے تصور کو رد کرتی ہیں۔ قرآن میرج کو اس سٹیج سے جوڑتا ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے بارے میں ساؤنڈ ڈیسیجنز لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور پھر مختلف کلچرز کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ وہ اس ایگزیکٹ ایج کا تعین کریں۔ اگر کوئی حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ چھوٹی عمر کی شادیوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اس بارے میں قانون سازی کر سکتی۔ یہ کسی بھی اسلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اور ملتے ہیں نیکسٹ کورس میں۔